Assalamu alaikum. I'm Sadia Aziz, Assistant Professor in the Department of History. Welcome to the Unit 2 of your course, Afghanistan, History and Politics. Course code is 9197. Today we'll explore the Saduzo'i Durrani Empire built by none other than Ahmad Shah Abdali, a man remembered as the father of the Afghan nation. In this unit, we are going to learn about the emergence of Afghanistan under Ahmad Shah Abdali, consolidation of Afghan tribes into a unified political entity, expansion of the Durrani Empire across Central Asia and India. After reading this unit, you will be able to understand the circumstances that led to the creation and establishment of the Durrani Empire. Identify the local communities that emerged during this period. Analyze the role of neighboring powers in shaping Durrani rule. Examine the nature of later Durrani rulers and their challenges. Dear students, now let's begin our journey with the rise of Ahmad Shah Abdali. अगर हम अहमद शाह अब्दाली की बात करें तो वो मुल्तान में 1722 में पैदा हुए थे और जो मौजूदा मुल्तान है पाकिस्तान का, मैं वहाँ की बात कर रही हूँ। लेकिन जो उनके वालिद थे, ज़मान ख़ान उनका नाम था, वो और अहमद शाह अब्दाली ने बहुत अरसे तक जो नादिर शाह थे जिनका ताल्लुक़ ईरान से था, उनकी आर्मी में सर्व किया था। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताती चलूँ कि उनकी आर्मी में सर्व करने से पहले जो अहमद शाह अब्दाली के वालिद थे ज़मान ख़ान, वो जो अफ़गानिस्तान का सूबा था हेरात, वहाँ के चीफ़ माने जाते थे। लेकिन जब एक पावरफुल रूलर जो कि ईरान से आया था, उन्होंने वहाँ पे अटैक किया, क्योंकि हेरात और ईरान की जो सरहदें हैं वो आपस में मिलती हैं, तो उन्होंने दे ओ देयर एलिगेंस टू नादिर शाह और उन्होंने उनकी आर्मी में सर्व किया, अहमद शाह अब्दाली ने भी और उनके वालिद ने भी। और वहाँ पर रहते हुए उन्होंने ही लर्न 3 ट्रेड्स, और वो कौन कौन सी सलाहियतें थी जो उन्होंने वहाँ पर रहते हुए हासिल की। सबसे पहले तो उन्होंने आर्ट ऑफ वारफेयर सीखा कि जंग कैसे लड़नी है अमली मैदान में जाकर। दूसरा जो उन्होंने सबक सीखा वो था स्टेट क्राफ्ट, कि हुकूमत कैसे करनी है। और जो तीसरी चीज़ उन्होंने सीखी वो थी डिप्लोमेसी, क्योंकि इन तीनों चीज़ों के बग़ैर मिडीवल पीरियड में, जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं, और इवन अगर हम मॉडर्न पीरियड में भी देखें, जब तक ये तीनों सलाहियतें एक रूलर के अंदर ना हों, वो कभी भी कामयाबी से हुकूमत नहीं कर सकते। तो वहाँ पर रहने का फ़ायदा अहमद शाह अब्दाली ने इस तरह से उठाया कि ये तीनों चीज़ें सीखी। और जब तक नादिर शाह हयात रहे, क्योंकि उनको असैसिनेट किया गया था 1747 में, तो उनकी असैसिनेशन के बाद ईरान में क्यास और अनारकी फैल गई। अहमद शाह अब्दाली ने वहाँ रहना पसंद नहीं किया और वो वापस अपने इलाके कंधार में आए। और जैसे कि मैंने आपको पिछले यूनिट में बताया था कि अफ़गानिस्तान की जो एक ग्रैंड असम्बली थी वो लोया जिरगा कहलाती है, जहाँ पर बड़े एल्डर्स बैठकर फ़ैसला करते हैं। तो वहाँ पर जितने भी चीफ्स थे बाकी कबाइल के अफ़गानियों के, उन्होंने बैठकर फ़ैसला किया और अहमद शाह अब्दाली को अपना लीडर बना लिया, अपना रूलर बना लिया। और ये पहली दफ़ा था कि अफ़गानिस्तान में जो जितने भी कबाइल थे वो फ़र्स्ट टाइम एक सेंट्रल हुकूमत के अंडर आ गए। इससे पहले कोई भी सेंट्रल हुकूमत कायम नहीं थी, मुख्तलिफ़ कबाइल थे। और आज भी अगर हम कंपैरिजन करें बच्चों, तो जो मॉडर्न अफ़गानिस्तान है वहाँ पर आज भी कोई सेंट्रल हुकूमत उस तरह से कायम नहीं है। डिफरेंट कबाइल हैं जो डिफरेंट एथनिसिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, मुख्तलिफ़ छोटे छोटे इलाक़ों पर उनका कब्ज़ा होता है और वहाँ से वो टैक्स वसूल करते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि किस तरह से वो इस काबिल हुए कि इतने ज़्यादा ट्राइबल चीफ्स को इकट्ठा रखा जाए। तो इसके लिए उन्होंने 2 स्ट्रेटजीज़ को अपनाया। उन्होंने एक तो वारफेयर को जारी रखा। वारफेयर कहाँ पे की गई? इंडिया में। लाइक हिज प्रेडिसेसर, जैसा कि महमूद ऑफ गज़ना ने किया था कि इंडिया पर अटैक किया, वो भी अफ़गानिस्तान से आए थे और वहाँ से वो जो रिसोर्सेज थे वो लेके गए और जाकर अपने काबुल में एक मॉडर्न सल्तनत की बुनियाद रखी। उसके बाद आने वाले जो रूलर हैं, जैसे कि अहमद शाह अब्दाली की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने भी यही किया। एक तो उन्होंने अपने जो चीफ्स थे, जो ट्राइबल चीफ्स थे, उनको वारफेयर में उलझाए रखा। इंडिया पे उन्होंने तकरीबन 8 अटैक किए और उन्होंने क्या किया कि जो बाउंटीज़ थी, जिसे हम माले गनीमत कहते हैं, वो इंडिया क्योंकि एक रिच इलाका था, एक रिच रीजन था, तो वहाँ से वो लेकर आए और उन्होंने अपनी सल्तनत को
مستحکم کیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ان کے دور کا جو سب سے یادگار کارنامہ ہے وہ ہے جو انہوں نے جنگ لڑی تھی مرہٹوں کے خلاف، جسے تھرڈ بیٹل آف پانی پت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو کہ 1761 میں لڑی گئی تھی۔ اس جنگ کو لڑنے سے پہلے انہوں نے اپنا جو کیپٹل تھا وہ قندھار کو بنایا تھا، اور اس کو بنانے کے بعد انہوں نے 8 اٹیکس کیے انڈیا کے اوپر، اور جس میں سب سے زیادہ کامیاب جو تھی وہ یہ تھرڈ بیٹل آف پانی پت تھی۔ اب اس کی وجہ کیا تھی، یہ جنگ کیوں لڑی گئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو مغل انڈیا تھا، جو کہ انڈین ایمپائر تھی، وہ ویک ہو چکی تھی۔ وہ کیوں ویک ہو چکی تھی کہ جو ایکسٹرنل ان پر اٹیکس ہوتے تھے، جیسے کہ نادر شاہ نے کیا، اور وہ نادر شاہ نے 1739 میں کیا، جس میں احمد شاہ ابدالی بھی شامل تھے، اس سے مغل انڈین ایمپائر کی جو ویکنس تھی وہ کھل کر ویزیبل ہو گئی تھی جو باقی ریجنل لیڈرز تھے ان کے آگے، جیسے کہ سکھ، جیسا کہ مرہٹے۔ تو اس لیے جب مرہٹوں نے ناردرن انڈیا پہ اٹیک کرنے کی کوشش کی اور اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، اور دوسری طرف پنجاب میں سکھوں نے درانی رول کو چیلنج کیا، تو احمد شاہ ابدالی کو لیٹر لکھا شاہ ولی اللہ نے کہ آپ آئیے اور آ کر مرہٹوں کی سرکوبی کیجئے، کیونکہ یہ بہت زیادہ حکومت بنانے کی خواہش رکھتے ہیں، اور ایک غیر اسلامی حکومت ایک اسلامک ملک میں نہیں ہو سکتی۔ اس لیے احمد شاہ ابدالی نے ان کی آواز پر لبیک کہا، انہوں نے جا کر اٹیک کیا، اور تیسری جو جنگ تھی پانی پت کی، اس میں انہوں نے مرہٹوں کو شکست دی۔ پنجاب میں جو سکھ تھے ان سے اپنی حکومت واپس لی، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پر رہنے کے بجائے وہ واپس اپنے علاقے قندھار میں چلے گئے، جس سے کیا ہوا، ایک ویکیوم پیدا ہو گیا، اور اس ویکیوم کو فل کس نے کیا؟ پھر جو ریجنل پاورز تھیں، سکھ، اور اس کے بعد آنے والی ایسٹ انڈیا کمپنی۔ اب اگر ہم اس دور کو دوبارہ سے ریکال کریں اور آج کا لینز نہ استعمال کریں، ماڈرن ہسٹری کا لینز نہ استعمال کریں، تو ہم دیکھیں گے کہ سینٹرل پاور کا جو دار و مدار تھا وہ بادشاہ کی ذات کے اوپر ہوتا تھا۔ جتنا زیادہ بادشاہ طاقتور ہوتا تھا، کیپیبل ہوتا تھا، اور جو میکیولن اسٹائل ہے اس کے مطابق حکومت کرتا تھا، اتنی ہی زیادہ اس کی جو سلطنت تھی وہ پائیدار ہوتی تھی، مستحکم ہوتی تھی۔ تو یہ تمام جو خوبیاں تھیں وہ احمد شاہ ابدالی میں موجود تھی، لیکن ان کی یہ جو ایک کمزوری تھی کہ وہ انہوں نے انڈیا میں اس لیے نہیں کیا، جس سے باقی طاقتور جو تھے ان کو موقع ملا، جن میں ایسٹ انڈیا کمپنی میں نے آپ کو بتایا۔ اور بچوں، اس وقت تک 1757 میں جو برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی تھی وہ بنگال پر قبضہ کر چکی تھی، جو کہ انڈیا کا زرخیز ترین صوبہ تھا، اور بنگال کے بعد اب ان کی نظر ناردرن انڈیا کے اوپر بھی تھی، اور جو انٹرنل ویکنیسز تھی مغلز کی وہ ان کے سامنے آ چکی تھی، کیونکہ جو اس وقت کا مغل بادشاہ تھا شاہ عالم ثانی، جسے ہم شاہ عالم سیکنڈ بھی کہتے ہیں، وہ بھی اس قابل نہیں تھے کہ وہ مغلوں کو متحد کر کر سکھوں کے خلاف، مرہٹوں کے خلاف اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف حکومت کر سکیں۔ اچھا، جو فائدہ ہوا ہے احمد شاہ ابدالی کو انڈیا سے، وہ کیا فائدہ تھا کہ جو 75.5% ٹیکس ریونیو تھا وہ ناردرن انڈیا کے پروونسز سے وہ لیتے تھے، اور جس میں پشاور کا ریونیو شامل نہیں تھا۔ پشاور کا ریونیو الگ سے جنریٹ ہوتا تھا، اس کو میں نے اس میں شامل نہیں کیا، لیکن کتنا فائدہ تھا کہ اگر وہ ان ریسورسز کو انڈیا کے اندر استعمال کرتے، اپنی طاقت کو جمع کرتے، تو آج شاید انڈین ہسٹری جو ہے وہ تھوڑی مختلف ہوتی۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس دور میں جتنا زیادہ جو بادشاہ تھا یا رولر تھا وہ سمجھدار ہوتا تھا، عقل مند ہوتا تھا، اتنی ہی زیادہ حکومت کامیاب ہوتی تھی، سارا دار و مدار اس کے اوپر ہوتا تھا، اور یہی ان کے کیس میں بھی ہوا۔ 1772 میں جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے بعد جو لیٹر سدوزوئی دورانی رولرز تھے وہ انکیپیبل ثابت ہوئے، اور وہ اس کامیابی سے حکومت کو نہیں چلا سکے جس طرح سے احمد شاہ ابدالی نے چلایا۔ اسی کی وجہ سے ان کا جو ٹائٹل تھا وہ در دوران تھا۔ در دوران کا مطلب ہے کہ پرل امنگ دا پرلز، یعنی کہ اتنے چیفز کے ہونے کے باوجود بھی وہ ایسے نوبل چیف تھے جنہوں نے تمام افغانستان کو، تمام باقی ٹرائبل جو کنفیڈریسی تھی اس کو متحد کر کر ایک حکومت کی بنیاد رکھی، اور جو پانی پت کی لڑائی میں ان کو جو کامیابی ملی اس کے بعد ان کو غازی کا ٹائٹل ملا، جس کا مطلب تھا ڈیفینڈر آف دا فیتھ، یعنی کہ انہوں نے شاہ ولی اللہ کی آواز پہ لبیک کرتے ہوئے اسلام جو کہ خطرے میں تھا، کیونکہ اگر غیر اسلامی حکومت آ جاتی تو جو اسلامک ٹریڈیشنز تھی ان کا خاتمہ ہو جاتا، انہوں نے اس کو بچایا اور آ کر دوبارہ سے
موقع ملا کہ مسلمانوں کی حکومت کسی نہ کسی طرح 1857 تک وہاں پر چاہے نامینل ہی تھی لیکن وہ چلتی رہی. لیکن افغانستان کا پھر کیا حال ہوا؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، احمد شاہ ابدالی کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے تیمور شاہ نے حکومت کی، جن کا ٹائم پیریڈ 1773 سے لے کر 1793 تک بنتا ہے. ان کے دور حکومت میں کچھ زیادہ چینجز نہیں ہوئی، ان کی جو سلطنت کی حدود تھی وہ زیادہ تبدیل نہیں ہوئی. صرف انہوں نے یہ کیا کہ اپنا جو کیپٹل تھا وہ پہلے قندھار تھا، وہ بدل کر انہوں نے اپنا کیپٹل کابل کو بنا لیا، اور اس کی وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ناردرن انڈیا سے زیادہ قریب تھا. کمیونیکیشن کے لیے انہوں نے اس کو بنایا اور پشاور کو اپنا ونٹر کیپٹل بنا لیا. یہ تو تھے احمد شاہ ابدالی کے بیٹے. تیمور شاہ کے بعد احمد شاہ ابدالی کے کسی بیٹے نے حکومت نہیں سنبھالی، بلکہ تیمور شاہ کے بیٹے زمان شاہ نے حکومت کی، جن کا ٹائم پیریڈ 1793 سے لے کر 1800 تک بنتا ہے. اور ان کے دور حکومت میں جو انٹرنل رائیولریز ہیں، جو ڈائنیسٹک رائیولریز ہیں، انہوں نے سر اٹھایا. ان کو نہ صرف اپنے بھائیوں سے بلکہ ایسٹ انڈیا کمپنی اور رنجیت سنگھ سے بھی خطرہ تھا. حالانکہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ رنجیت سنگھ واز ہز ہینڈ پکڈ گورنر آف پنجاب، کہ انہوں نے ہی رنجیت سنگھ کو پنجاب کا گورنر بنایا تھا، جنہوں نے انہی کی حکومت کو چیلنج کرنا شروع کر دیا تھا. اور میں اس کی وجہ آپ کو بتا چکی ہوں کہ ان میں وہ صلاحیتیں نہیں موجود تھیں جو ان سے پہلے ان کے دادا میں موجود تھیں. دوسرا، ان کی خواہش یہ بھی تھی کہ یہ اپنے دادا کی طرح ناردرن انڈیا کو انویڈ کرنا چاہتے تھے، لیکن انویژن کرنے کے لیے اور فتح حاصل کرنے کے لیے بہت سارے ریسورسز کی ضرورت تھی اور یونیفیکیشن کی ضرورت تھی، اور ان تمام چیفز کی الحاق کی ضرورت تھی، الائنس کی ضرورت تھی، جو ان کے پاس اس وقت موجود نہیں تھا. اس وقت کے جو انڈین رولر تھے شاہ عالم ثانی، وہ بھی ان کو انسٹیگیٹ کرتے رہے کہ آپ آئیں اور انویٹ کریں، لیکن انٹرنل رائیولریز کی وجہ سے یہ ایسا نہیں کر سکے، اور یہ آئے کابل سے پنجاب اور پھر واپس ہرات چلے گئے، اور ہرات سے پھر غزنی واپس چلے گئے. اب کیا وجہ تھی؟ ان کو کیوں اس طرح سے کرنا پڑا؟ کیونکہ جو اس زمانے میں پورس بارڈر ہوتے تھے، پورس بارڈر کا مطلب ہے لوز بارڈر تھے. آج کی طرح اتنی زیادہ اسٹرکٹ پالیسیز نہیں تھی، لوگ آتے جاتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے. تو اس زمانے میں جو پرشیا کا دعویٰ تھا، وہ جو دو صوبے تھے جن کی سرحدیں ملتی تھیں افغانستان کے ساتھ، ایک ہرات تھا اور دوسرا قندھار تھا، وہ کبھی پرشیا کا حصہ بھی رہے تھے. تو دوبارہ سے وہ اس کے اوپر کیپچر کرنا چاہتے تھے ان دونوں صوبوں کو. اگر ہم مغلوں کی بات کریں تو مغلوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا کہ جو کابل اور غزنی تھے اس کے اوپر ان کا دعویٰ تھا، وہ اس کے اوپر اس کو کیپچر کرنا چاہتے تھے. اور میں آپ یہ پڑھیں گے بھی جب آپ اپنا کورس پڑھیں گے مغلز ان انڈیا، کہ کس طرح سے بابر نے انڈیا آنے سے پہلے کابل میں اپنی حکومت کی بنیاد رکھی تھی. تو اسی لیے مغلز بھی جو ہیں ان علاقوں پر اپنا حق سمجھتے تھے. احمد شاہ ابدالی کا یہ کمال تھا کہ انہوں نے فری کر دیا تھا اپنی جتنی بھی اقوام تھی باقی ان کے انفلوئنس سے، ان دونوں ملکوں کے انفلوئنس سے، لیکن ان کے جانے کے بعد جو ان کے پوتے تھے وہ اس چیز کو برقرار نہیں رکھ سکے. کیا وجہ تھی؟ انٹرنل رائیولریز تھیں، ریجنل پاورز تھیں، اور ان دونوں باقی جو اس وقت کی جو پاورز تھیں اس وجہ سے. اچھا، اور میں آپ کو اس وقت کے یہ بھی حالات بتاؤں کہ جو احمد شاہ ابدالی تھے اس زمانے میں جو سپر پاورز تھیں، جیسے پرشیا تھی، وہاں پہ صفویوں کی حکومت تھی. اس طرح سے جو آٹومنز تھے ٹرکی میں، آٹومنز میں ان کی حکومت تھی. اس طرح سے انڈیا میں مغلز کی حکومت تھی. یہ تینوں پاورز ڈکلائن کا شکار تھیں. اس وجہ سے ان کو موقع مل گیا تھا حکومت بنانے کا. لیکن آہستہ آہستہ جب باقی پاورز نے اس ویکیوم کو فل کیا تو جو انکیپیبل رولر تھے، دورانی لیٹر رولرز تھے، وہ ناکام ہوتے چلے گئے. اچھا، اور اس کے علاوہ ان کو نہ صرف ان ملکوں سے خطرہ تھا بلکہ جو سینٹرل ایشین جو امیر تھے، جیسے کہ بخارا کے امیر تھے امیر عبدالعزیز خان، انہوں نے ان کے دادا کے دور حکومت میں بھی، احمد شاہ ابدالی کے دور حکومت میں بھی، جو لیسر ترکستان تھا افغانستان کے اندر، اس کو لیسر ترکستان اس لیے کہا جاتا ہے کہ ترکستان اس کے علاوہ دو اور بھی ہیں، ایک جو کہ چائنا میں آتا ہے اور جو دوسرا ترکستان ہے وہ اس وقت سوویت یونین میں آتا تھا. تو اس لیے اسے لیسر ترکستان کہا جاتا ہے. اس کی سرحدیں سینٹرل ایشیا سے ملتی تھیں جس میں ازبکس اور ٹرکس تھے. تو وہ کیونکہ پشتون نہیں تھے تو انہوں نے احمد شاہ ابدالی کے رول کو چیلنج کیا ہوا تھا اور ان کو جو بخارا کے امیر تھے وہ سپورٹ کرتے تھے.
احمد شاہ ابدالی نے جنگ، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا وہ ڈپلومیٹ بھی تھے، انہوں نے دونوں جو بخارا تھا، امیر آف بخارا، اور جو وہ خود تھے، جنگ کو ٹالا تھرو ڈپلومیسی. انہوں نے جنگ نہیں ہونے دی، لیکن فور دا ٹائم بینگ یہ جنگ رک گئی تھی. ان کے جانے کے بعد جو ان کے بیٹے تھے اور جو ان کے پوتے تھے، ان کے دور حکومت میں بے شمار سینٹرل ایشیا کے ساتھ جنگیں ہوئیں، اور جس کا کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلا. صرف نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں جو اسٹیٹس تھیں وہ کمزور ہوتی چلی گئیں، ویک ہوتی چلی گئیں. لیکن جو اصل خطرہ تھا دورانی ایمپائر کو، وہ ان کے اپنے انٹرنل جو بلڈ رائیولریز تھی اپنے بلڈ کزنس کے ساتھ، اور دوسرا جو ریجنل پاورز تھے ان کی وجہ سے ہوا. اور کیا نتیجہ نکلا کہ سکھوں نے رنجیت سنگھ کے ہوتے ہوئے جو ہے ناردرن انڈیا کے اوپر اور پنجاب کے اوپر قبضہ کر لیا. 1809 میں جو معاہدہ امرتسر ہوا، جو اس کی پروویژنس تھیں، اس کے تحت برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے رنجیت سنگھ کے ساتھ کو یہ کہا کہ آپ جو ہیں وہ ناردرن انڈیا کی طرف نہیں آئیں گے، اور ان کا رخ موڑ دیا نارتھ ویسٹ کی طرف، یعنی پشاور کی طرف، افغانستان کی طرف. اور انہوں نے اپنا، اور رنجیت سنگھ نے اس کو ایکسیپٹ کیا. اور دوسری طرف اب جو ابدالی تھے وہ اس قابل نہیں رہے تھے کہ وہ اس خطرے کا مقابلہ کر سکے، ایک طاقتور ایک ریجنل پاور کا مقابلہ کر سکیں. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ رنجیت سنگھ نے نہ صرف ملتان، کشمیر، ڈیرہ اسماعیل خان، ڈیرہ غازی خان کے اوپر قبضہ کیا، اور آخر میں پشاور بھی 1823 تک انہوں نے کیپچر کر لیا. اور یہ سارے علاقے جو ہیں وہ ابدالیوں کے ہاتھ سے نکل گئے. اب جو دوسرا خطرہ ان کو کہاں سے ملا؟ ان کے انٹرنل کزن سے. جو دوسری پاورفل ایک ڈائنیسٹی تھی پشتونز کی، ایک تو تھی محمد زئی ڈائنیسٹی، انہوں نے ان کو چیلنج کیا، اور دوسری ڈائنیسٹی تھی غلزئی پشتونز کی. ان سے بھی ان کو خطرہ تھا، لیکن جو زمان شاہ تھے ان کو ان کے اپنے ہی سگے بھائی محمود نے ہٹا دیا اور خود تخت پر قبضہ کر لیا. ان کا جو دور حکومت ہے وہ 1800 سے لے کر 1803 تک بنتا ہے، یعنی 3 سال تک انہوں نے حکومت کی. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کیوس میں، اس انارکی میں انہوں نے 3 سال تک کس طرح سے حکومت کی کہ ان کو ان کے اسٹیپ بردر شاہ شجاع الملک نے ہٹا دیا. ان کا جو ٹائم پیریڈ بنتا ہے 1803 سے 1809 تک انہوں نے حکومت کی، اور اس دوران دوبارہ سے ان کو محمود نے آ کر ہٹایا اور پھر تخت پر قبضہ کیا، جن کا دور حکومت بنتا ہے 1809 سے لے کر 1818 تک. اب ان حالات میں آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس کامیابی سے حکومت کر رہے تھے، جب ایک طرف سکھ آ رہے تھے، دوسری طرف سے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، تیسری طرف سے ایک نئی طاقت ابھر کے سامنے آ رہی تھی جسے ہم سوویت یونین کہتے ہیں. ان کے ہوتے ہوئے ان کا حکومت کرنا زیادہ دیر تک چل نہیں سکتا تھا، اور اس وجہ سے جو ابدالیوں کا دور حکومت ہے اس طرح سے اختتام کو ہوا. اب ہم نیکسٹ یونٹ نمبر 3 میں جو ہم پڑھیں گے وہ محمد زئی ڈائنیسٹی کے بارے میں پڑھیں گے کہ کس طرح سے دوست محمد نے 1826 میں ایک نئی ڈائنیسٹک رول کی بنیاد رکھی، اور کس طرح سے گریٹ گیم کا جو ہے وہ شروع ہوئی. گریٹ گیم تھی برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی اور سوویت یونین کے دوران. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.